अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे भाई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फजलो करम से हालात बहुत बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको और बल्कि पूरी दुनिया को इस आजमाइश की घड़ी से अपनी रहमत के सदके निकाले, आमीन। नमाज़ पढ़ते रहा करें बेटे, दुआएं करते ही रहा करें। कोई पता नहीं अल्लाह ताला को किसकी दुआ जो है वो पसंद आ जाए और अल्लाह ताला हमें इस आजमाइश की घड़ी से निकाल दे। ठीक है, ओके जी, चलते हैं अपने सबक की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह, जूम लेक्चर्स का 10वां हफ्ता, इस्लामिक बुक का टाइटल पेज आपके सामने। आज जो लेसन हम लोगों ने लिया है वो बाब दोएं ईमानियात और इबादात से लिया है। लेसन की तरफ आने से पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि लास्ट वीक हम लोगों ने पढ़ा था अकीदा आखरत, कि आखरत के बारे में हमारा क्या ईमान है। बहैसियत मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह हम यौम आखरत पर ईमान रखते हैं और इसकी तैयारी हमें कोशिश करते रहना चाहिए कि जितनी भी ज़िंदगी मिली है, जितनी भी मोहलत मिली है, उसमें करते रहें। आज जो हम लोग लेसन पढ़ने जा रहे हैं, जो टॉपिक आज हम लोगों का है वो है रोज़ा, जो अरकान इस्लाम में नंबर 3 पे है। ठीक है, इस्लाम के 5 अरकान में से नंबर 3 पे कलमा तैयबा, नमाज और नमाज के बाद रोज़ा। आपकी इस्लामिक बुक के पेज नंबर 12 पे से स्टार्ट होके 15 पे ख़त्म हो रहा है। इस सबक को पढ़ने का मकसद क्या है? इस सबक को पढ़ने का मकसद बेटे ये है, आपको पता चले कि रोज़े का लफ्ज़ी मतलब क्या है और इसका शरई मतलब क्या है, यानी कि इस्लाम की रूह से इसका क्या मफ़हूम है, इसकी अहमियत क्या है कुरान और हदीस की रोशनी में, ये जान सकेंगे आप इस सबक में। और इसी तरह रोज़े के हमारे माशरे पर अगर हम लोग रोज़ा रखते हैं, ठीक है, तो इसके माशरती असरात हमारे माशरे पे क्या असरात होते हैं, इन तमाम बातों का आपको पता चलेगा इस लेसन के बाद। यहाँ पे अहम नुकात, सबसे पहले आपको अपने टॉपिक का लफ्ज़ी मतलब, उसका शरई मफ़हूम पता होना चाहिए, उसकी अहमियत पता होना चाहिए और उसके माशरे पर क्या असरात होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। आज हम एक एक पॉइंट को लेके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चलते हैं रोज़े के लुग़वी और शरई मानी की तरफ। रोज़ा बेटे इस्लामी इबादत का एक अहम रुकन है। अरबी में रोज़ा को क्या कहते हैं? सोम। और सोम का क्या मतलब है? रुक जाना, चुप रहना, बाज रहना। ये इसका लफ्ज़ी मतलब आपको मैं बता रही हूँ कि अरबी ज़बान में रोज़े को सोम कहते हैं और अरबी में सोम का जो मतलब है वो है रुकना, चुप रहना। अगर इस्लाम की रूह से देखा जाए तो रोज़ा क्या है? सुबह सादिक से गरूब आफ्ताब तक, यानी कि सहरी से लेके सूरज के गरूब होने तक पूरा दिन हम लोग खाने पीने से और बाकी तमाम कामों से अल्लाह के हुक्म से रुके रहते हैं, बास रहते हैं, उसे रोज़ा कहते हैं। आपको पता है कि रोज़ा जो है वो इस्लामी कैलेंडर का 9वां महीना रमज़ान के महीने में। और किन किन लोगों पे रोज़े फ़र्ज़ हैं? हर आकिल बंदे पे, हर बालिग बंदे पे, हर तंदुरुस्त बंदे पे, मुकीम जो वहाँ का रहने वाला है, हर अहले ईमान, औरत भी उसमें शामिल है और मर्द भी, उन पर रोज़े फ़र्ज़ हैं और फ़र्ज़ में कोई माफ़ी नहीं है। कुरान मजीद के हवाले से आपको बताने जा रही हूँ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। सूरत बकरा आयत नंबर 183 थी ये। अब ये देख लें कि कितनी इम्पोर्टेंस है रमज़ान के रोज़ों की। रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हैं, बाकी रोज़े भी हमारी लाइफ में जो हैं वो डे की मुनासबत से चले आ रहे हैं और वो नफली रोज़े हैं। रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ और बाकी रोज़े नफली हैं। नफली रोज़ों का तो बेटे ये है कि रखें तो सवाब है, ना रखें तो गुनाह नहीं, लेकिन फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम वो भी नफली रोज़े भी रखें। लेकिन जहाँ तक रमज़ान के रोज़ों की यहाँ पे बात हो रही है, तो रमज़ान के रोज़े तो फ़र्ज़ हैं। जिस तरह नमाज में गुंजाइश नहीं है, नमाज नहीं हम लोग छोड़ सकते, कज़ा नहीं कर सकते, ठीक है, खड़े नहीं होके नहीं पढ़ सकते, बैठ के पढ़ें, बैठ के नहीं पढ़ सकते, लेट के पढ़ें, लेट के नहीं पढ़ सकते, इशारों से पढ़ें, तो कहने का मकसद है स्टेप्स दिए गए हैं
لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ نماز چھوڑ دو. اسی طرح روزہ جو ہے وہ ہم مسلمانوں پر رمضان کے مہینے کے روزے فرض کیے گئے ہیں اور فرض میں کوئی معافی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے مہینے کی آخری تاریخ کو ایک خطبہ دیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، اے لوگوں، ایک بڑی عظمت اور بڑی برکت والا مہینہ تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے. سایہ فگن مین آنے والا ہے. اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں روزہ رکھنا فرض قرار دیا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھ لیں حدیث سے بھی واضح طور پر یعنی کہ یہ سامنے بات آ رہی ہے کہ رمضان کا مہینہ کتنی عظمت والا ہے، کتنی برکت والا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر عید کرو، اور اگر مطلع ابر آلود ہو تو 30 دن کے روزے رکھو. اس کا یہ مطلب ہے کہ چاند، رمضان کا چاند نظر آ گیا، ٹھیک ہے، تو آپ روزے رکھنا شروع کر دیں. جیسے ہی رمضان کے 29 روزے ہو جائیں تو آپ چاند دیکھ کر عید کرو. اگر چاند نظر آتا ہے تو عید ہو جائے گی. اگر کسی وجہ سے موسم خراب ہونے کی وجہ سے آسمان کلیئر نہیں ہے، چاند نظر نہیں آیا، تو دن آپ 30 روزے رکھو، یعنی کہ 29 کی بجائے وہ اگلے دن پہ بھی روزہ رکھو تاکہ کسی بھی ہم لوگ غلط فہمی کا شکار نہ ہوں. اب روزے کی فضیلت، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، روزوں کی فضیلت کو تو ظاہر ہے یہ تقویٰ کے حصول کا بڑا ذریعہ بتایا گیا ہے. اور سب سے مین بات، کسی مقدس مہینے میں، رمضان کے مہینے میں قرآن کریم کا نزول ہوا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ سورۃ بقرہ آیت نمبر 185 میں کیا فرما رہا ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، لوگوں کے لیے ہدایت ہے. کیا؟ قرآن ہدایت ہے، اور راہ پانے کی روشن دلیلیں، اور حق کو باطل سے جدا کرنے کی. اس میں کوئی شک نہیں، جو ہمارا رب کریم فرما رہے ہیں ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں اور یہ بالکل صحیح بات ہے. حدیث کے حوالے سے یہاں پہ بتاؤں گی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب رمضان کا آغاز ہوتا ہے، یعنی کہ رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، تو جنت اور رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے. بخاری شریف کی یہ حدیث ہے 1899 پہ. اب یہ دیکھ لیں کہ ہم لوگ جب رمضان کا سٹارٹ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ شیطان کو زنجیروں میں جکڑ دیتا ہے کہ میرے بندے اس کے بہکاوے میں نہ آئیں، یہ انہیں چیلنج نہ کرے. دوزخ کے دروازے بھی بند کر دیے جاتے ہیں، صرف جنت کے دروازے اور رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. قربان جائیں اس رب کریم کی شان پہ. ایک اور حدیث ہے کہ جو کوئی رمضان کے مہینے میں ایمان اور یقین کے ساتھ روزے رکھتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور ایک اور حدیث ہے کہ ہر نیکی کا ثواب، رمضان کے مہینے میں بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، رمضان کے حوالے سے، کہ ہر نیکی کا ثواب 10 گنا سے 700 گنا تک ملتا ہے. البتہ روزہ اس سے مستثنیٰ ہے، یعنی کہ جو بھی ہم لوگ عبادت کرتے ہیں اس کا ثواب ہمیں 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک ملتا ہے. روزہ اس سے مستثنیٰ ہے کہ اس سے الگ ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ تو میرے لیے، میں اس کا اجر دوں گا. روزہ میرے لیے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دوسری تمام عبادات ہم لوگ جب ادا کرتے ہیں تو لوگوں کو پتہ چلتا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، حج عمرہ کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں. اگر زکوٰۃ چھپا کر بھی دی جا رہی ہے تو دوسرے لوگوں سے ایک دوسرے کو پتہ چل جاتا ہے. لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا تعلق بندے سے اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں پتہ چلتا. کسی کو نہیں پتہ چلتا جب تک کہ خود بتا نہ دیا جائے کہ میں روزے سے ہوں یا میرا روزہ ہے. ٹھیک ہے. اور یہ دیکھ لیں کہ ایک اور حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزہ داروں کے لیے جنت کا ایک دروازہ مختص کر رکھا ہے، فکس کر رکھا ہے، جس میں صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے، اور اس دروازے کا کیا نام ہے؟ باب الریان. ٹھیک ہے. بخاری شریف کی یہ حدیث ہے. اب یہ دیکھ لیں کہ روزے کے کیا کیا فضائل ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. رمضان المبارک کے مہینے کو روزہ رکھنے کے لیے اس وجہ سے بیٹے فکس کر دیا گیا کہ اس مہینے میں ایک تو قرآن پاک نازل ہوا تھا، دوسرا یہ ہے کہ اس مہینے میں ایک بہت بابرکت رات، کون سی؟ شاباش، لیلۃ القدر کی رات. اور آپ لوگوں کو کلیئر کر دوں کہ صرف 27ویں رات نہیں بلکہ جتنی بھی طاق راتیں ہوتی ہیں آخری عشرے کی، وہ 21ویں بھی ہو سکتی ہے، وہ 23ویں بھی ہو سکتی ہے، وہ 25ویں بھی ہو سکتی ہے، وہ 27ویں بھی ہو سکتی ہے، وہ 29ویں بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو ایسی فضیلت کی رات ہے، ایسی بابرکت رات ہے کہ 1000 مہینوں سے بہتر رات. اور اس کا ذکر قرآن پاک کی آیت سورۃ قدر میں بھی آپ کو پتہ ہی ہے. ٹھیک ہے، موجود ہے.
اچھا جی، یہ تو تھی اس کی فضیلت، اس کی فرضیت، اس کی امپورٹنس، سب کچھ. اب دیکھتے ہیں کہ معاشرے پہ کیا اثرات ہوتے ہیں. کیا اثرات ہوتے ہیں؟ ہمارے بیٹے اخلاقی تربیت ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ہم لوگوں میں خود غرضی، بے حیائی، بغض، غصہ، یہ ساری بری عادتیں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. اور جس وقت ایک روزہ دار خود بھوکا پیاسا رہتا ہے اپنے رب کی رضا کے لیے، تو اس سے غریبوں کی بھوک اور پیاس کا بھی اسے احساس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کہ کس طرح غریب لوگ جو ہیں وہ سارا دن بھوکے پیاسے رہتے ہیں، اور یعنی کہ اگر انہیں کھانا نہیں ملتا تو ان پہ کیا گزرتی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں اثار کا جذبہ، قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اوکے جی، ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ صبر اور برداشت پیدا ہوتا ہے. بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، صبر آتا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے رب کی رضا کے لیے جو ہے وہ روزہ رکھا ہے، اور صبر سے ہم لوگوں نے بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد یہ ہے کہ جس طرح ہم زیادہ کھانے سے یا بار بار کھانے سے ہم لوگ مختلف بیماریوں کا شکار بھی ہو جاتے ہیں، تو اس کا بہترین علاج جو ہے وہ روزہ بھی ہے. ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بارے میں فرمانے کہ ہر شے کی زکوٰۃ ہے، اور بدن کی زکوٰۃ جو ہے وہ روزہ ہے. اور ایک اور حدیث ہے کہ روزہ رکھا کرو تندرست رہو گے. یعنی کہ اگر اس کی دیکھ لیں بے شمار فائدے، بے شمار فائدے. ٹھیک ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی کرتے ہوئے رمضان کے روزے رکھنے چاہیے، کیونکہ رمضان کے روزے ہم پہ فرض ہیں اور سال میں ایک دفعہ آتے ہیں، اور یہ 29 سے 30 ڈیز ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں نہایت ذوق و شوق سے یہ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے، اور ہمیں ان کی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور بخششیں سمیٹنے کے جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے، اوکے جی. لیسن کی سب کو سمجھ آ گئی؟ روزے کی فضیلت، روزے کی اہمیت، روزے کے معاشرتی فوائد، اپنی ذات کے حوالے سے کتنے زیادہ فوائد میں نے آپ لوگوں کو بتائے. اب آپ کا کام ہے بیٹے، آپ لوگوں نے لیسن کو پھر بھی ڈیٹیل سے پڑھنا ہے، اور ایم سی کیوز فل ان دی بلینکس کو سالو کریں گے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد آپ اسلامک کاپی پہ میرا بیٹا یہ املا کے الفاظ اور پیراگراف کو خوبصورت سی رائٹنگ میں لکھیں گے. اور املا کی تیاری بیٹے ریڈ رجسٹر پہ آپ لوگوں نے لازمی کرنی ہے، تاکہ آپ کی پریکٹس ہو جائے، اور جب آپ کا املا کا ٹیسٹ ہو تو آپ کا بہت اچھا رزلٹ آپ کے سامنے آئے. اس کے بعد ہیں جی شارٹ کوسچنز ہیں. 4 کوسچن بہت ایزی اور بہت عام سے کوسچن ہے رمضان کے حوالے سے، رمضان سے ریلیٹڈ. ٹھیک ہے، یہ آپ کا لانگ کوسچن ہے. یہ آپ لوگوں نے اسلامیت کاپی پہ سیکنڈ ڈے کو بہت خوبصورت سی رائٹنگ میں خوش خط جو ہے انداز میں کر. گھر کا کام وہی باتیں جو میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتا دیں. سبق کی پڑھائی کریں، اس کی معروضی کو بیٹے حل کریں. املا کے الفاظ پیراگراف اسلامیت کاپی پہ لکھتے ہوئے ریٹ رجسٹر پر بھی املا کی تیاری کر لیں، اور کوسچنز آنسر جو ہیں وہ آپ لوگوں نے لکھنے ہیں. ٹھیک ہے، اور یاد کرنا نہیں بھولنا. تھینک یو سو مچ میرا بیٹا. انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے سبق کے ساتھ آپ کی اسلامی ٹیچر آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. ملیں گے انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.